ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ बैठा ਉਹਨੂੰ फड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह इरफान इलाही की जुस्तजू में लग गया। वो नहीं जानता था कि उसकी ये जुस्तजू उसे कहाँ ले जाएगी, किस आजाब से दो चार करेगी। आशिक की जरा सी ना समझी या कोताही माशूक की नाराजगी का सबब बन जाती है। यही हाल बुल्ले का हुआ। उनकी कोताही से मुर्शद उनसे नाराज हो गया। फिरते फिराते एक दफा वो गुरदासपुर के नवाही कस्बे बटाला में जा पहुंचे। किसी ने तारुफ पूछा तो फरमाया, मैं अल्लाह हूं। वीएलसी पॉडकास्ट विद डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसर आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, ओ दासी ए सुख मंदिर दा, जिथे कोई ना चढ़दी लहंदी है, इथे दुनिया विच अंधेरा है, ए तिलकन बाजी बेड़ा है, वड़ अंदर देखो केड़ा है, क्यों खफ्तन बार ढूंढेंदी है। बुल्ला शाह सा थी वखना ही, बिन शो तिन्ने दूजा कख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं, ताही जान जुदाइयां सहंदी है, मुंह आई बात न रहंदी है। ये काफी है बाबा बुल्ले शाह की। जी हां, बाबा बुल्ले शाह, जिनका असल नाम अब्दुल्ला शाह गिलानी था। एक रिवायत के मुताबिक बुल्ले शाह उच्च गिलानिया में शाह मोहम्मद दरवेश और सकीना बीबी के यहाँ पैदा हुए। जब वो 6 साल के थे तो उनके वालिद साहिवाल के करीब वाक़े गांव मलकवाल में आ बसे, जहां बुल्ले शाह गांव में मवेशी चराते और साथ ही तालीम हासिल करते। बाद अज़ां शाह मोहम्मद दरवेश ने एक मरतबा फिर हिजरत की और कसूर के करीब गांव पांडोकी में आ बसे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक बुल्ले शाह की पैदाइश कसूर के गांव पांडोकी ही में हुई। बुल्ले शाह ने अपनी इब्तदाई तालीम घर में मुकम्मल की और फिर कसूर में फारसी और अरबी के आलिम हजरत गुलाम मुर्तज़ा कादरी शतारी से आला तालीम हासिल की। वहाँ उन्होंने उलूम फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, मंतिक और मानी में उबूर हासिल किया। ऐसे बहुत से मजबूत तारीखी शवाहिद मौजूद हैं जिससे ये जाहिर होता है कि बुल्ले शाह अरबी और फारसी के नामवर आलिम थे। और ये मुस्तनद बात है कि तकमील तालीम के बाद बुल्ले शाह ने इसी दरसगाह में तदरीसी फ़राइज़ भी अंजाम दिए। दुनिया भर के सूफियों की तरह बुल्ले शाह का मौजू भी इश्क़ खुदा रहा है। वो खुदा के दोनों तसव्वुरात यानी उसके कादिर मुतलक होने और मुहीत कुल होने पर यकीन रखता है। बुल्ला कहता है कि अहद अहमद विच फर्क न बुलिया, एक रत्ता भेद मरोड़ी दा, यानी अहद और अहमद में फर्क नहीं है, सिर्फ मीम में इस धागे का राज मौजूद है। अहद पोशीदा है और अहमद जाहिर। मीम का धागा माया है यानी दुनिया। खुदा अपनी तमाम सिफात से अलग होकर अहद बनकर दुनिया में नाम और हैयत से जाहिर होता है। इसी ख्याल को बुल्ले ने यूं भी लिखा है कि ऐन गैन दी हिक्का सूरत विच नुक्ते शोर मचाया है। बुल्ला वहदतुल वजूद पर यकीन रखता था। उसका ईमान सिर्फ ज़ाते मुतलक पर था, यानी हर शय में खुदा या हर शय में जौहरे ज़ाते खुदा मौजूद है। अपने फलसफे को उन्होंने एक काफी में यूं भी बयान किया है, मक्के गया गल मुकदी नाही, जेचर दिलों ना आप मुकाइए, गंगा गया ते पाप नहीं चढ़ दे, पावे 100 होते लाइए, गया गया गल मुकदी नाही, भावे कितने पिंड फराइए, बुल्ला शाह गल मुकदी ताही, जद मैनू खड़ियां लटाइए। एक और जगह फरमाया, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा अंदर मंदिर मसीते, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ बैठा ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ही नहीं। हाफिज गुलाम मुर्तज़ा के मदरसे में दरसो तदरीस के बाद बुल्ले शाह इरफान इलाही की जुस्तजू में लग गया। वो नहीं जानता था कि उसकी ये जुस्तजू उसे
کہاں لے جائے گی, کس عذاب سے دوچار کرے گی. آخر وہ دن آ ہی گیا جب حقیقت اس پر عیاں ہو گئی. قصہ بڑا دلچسپ ہے. روایت ہے کہ اس روز بلّا ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا. جب اس نے سامنے کھیت کی پگڈنڈی پر ایک گوالن کو سر پر دودھ کا برتن اٹھائے دیکھا. جب وہ گھر کے قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی. ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کی تلاش ہو. جب اس کی نظر دیوار کی دوسری جانب پڑی تو سامنے اس کا محبوب کھڑا تھا. محبوب نے جب اسے دیکھا تو پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں؟ گوالن نے جواب دیا کہ محبوب کی موجودگی دل سے محسوس ہو جاتی ہے, اسی لیے میں یہاں آئی تم سے ملنے. اب بلے شاہ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی. دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے. گوالے نے کہا, اچھا باقی باتیں چھوڑو, پیاس لگ رہی ہے, مجھے دودھ پلا دو. کتنا دودھ پیو گے؟ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا. محبوب کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور اس نے جواب دیا, نالے یاریاں نالے من من, یعنی دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی. پہلے تو اس جواب پر بابا بلے شاہ کو حیرت ہوئی, لیکن پھر وہ بھید پا گیا. اسی وقت تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آیا. پھر لوگوں نے ایک سید زادے صوفی کو جذب اور مستی کے عالم میں دیکھا, گلیوں بازاروں میں رقص کرتے دیکھا. اس سید زادے نے پہلے قصور میں ایک طوائف کی شاگردی اختیار کی, پھر گیا چلا گیا جہاں اس نے ایک بیسوا سے ناچ گانے اور سر سنگیت کا درس لیا. پروفیسر جنک راجپوری اپنی کتاب سائیں بلے شاہ میں لکھتے ہیں کہ اس مستی اور بے پرواہی کے دور میں دنیا کے تنگ کرنے پر بلے شاہ نے گدھے خرید لیے تاکہ دنیا ان سے نفرت کرنے لگ جائے. لوگ انہیں کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے. ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا. جب اس کی فریاد کسی نے نہ سنی تو لوگوں نے کہا, بلے شاہ کے پاس جا, وہ کمائی والا فقیر ہے. جب وہ شخص ان کے پاس گیا تو بابا جی نے اس سے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھو کہیں طبلہ سارنگی بج رہی ہے. اس نے آ کر بتایا کہ ایک جگہ ہیجڑے ناچ رہے ہیں. آپ بھی وہاں جا کر ان میں شامل ہو گئے اور ناچنے لگے. جب وجد میں آئے تو اس شخص سے اس حاکم کا پتہ پوچھا. کہنے لگا کہ کھجوروں والے باغ اور آموں والی باغیچی میں رہتا ہے. آپ نے بھرپور توجہ دے کر کہا, انبیاء والی باغیچی سنیدی, کھجی والا باغ, کھوتیاں والے صد بھلائی, ستیے دے جاگ, چینا ایویں چھڑیندا یار, چینا ایویں چھڑیندا یار. آپ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت حاکم کے گھر سے واپس آ گئی. آپ نے اس کے خامن سے کہا کہ اسے لے جاؤ بھائی. روایت ہے کہ دیکھ کر لوگوں نے بلے شاہ کے والد محترم کو بھڑکایا کہ تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے مگر اب وہ ہیجڑوں کے ساتھ ناچنے بھی لگ گیا ہے اور سیدوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے. آپ کے والد ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں تسبیح لیے وہاں پہنچے تو آپ نے والد محترم کو دیکھا تو اور زیادہ توجہ دے کر گانے لگے. لوکاں دے ہتھ مالیاں تے بابے دے ہتھ مال, ساری عمر پٹ پٹ مر گیا, کھس نہ سکیا وال, چینا ایویں چھڑیندا یار, چینا ایویں چھڑیندا یار. ان کے والد بھی وجد میں آ گئے, ہاتھ کی تسبیح پھینک دی اور پکار اٹھے, پتر جنا دے رنگ رنگیلے, ماں پیو وی لیندے تار, چینا ایویں چھڑیندا یار, چینا ایویں چھڑیندا یار. اسی مستی کے عالم میں پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے. کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا, میں اللہ ہوں. لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربارے فاضلیہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فضل الدین کے پاس لے گئے. وہ کشف والے بزرگ تھے, آپ کو پہچان گئے اور فرمایا, یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے, یہ اللہ
یعنی کچا اور الڑ ہے. اسے کہو کہ یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے. تو پھر کچا بلا پکنے کے لیے بٹالے سے لاہور آ پہنچا. روایت ہے کہ بلا شاہ جب شاہ عنایت قادری کے باغ میں پہنچے تو وہ وہاں کام کر رہے تھے. ایک اجنبی کو دیکھا تو پوچھا کہ بولو مسافر کیسے آنا ہوا. بلے نے اپنا تعارف کرایا اور التجا کی اسرار خدا کی گتھیاں سلجھانے کی جستجو آپ کے در پر لے آئی ہے. مہربانی کرے اور مجھے مرید کر لے. روایت ہے کہ اس موقع پر شاہ عنایت قادری نے ایک دوہا پڑھا. بلیا رب دا کی پاؤنا ادھروں پٹنا تے ادھروں لاؤنا. بلا شاہ اس جواب سے بہت متاثر ہوئے اور فوراً شاہ عنایت قادری سے بیعت ہو گئے. یہ شاہ عنایت قادری کی تعلیمات ہی کا اثر تھا کہ بلا یہ کہنے پر مجبور ہوا بلا غیر شرع نہ ہوئے سکھ دی نیندر بھر کے سوئے ان الحق نہ مکھوں بگوئے چڑھ سولی ڈھولا گاویں گا. بلے شاہ کے عزیز و اقارب کو جب یہ علم ہوا کہ ایک سید زادے نے ایک ارائی کی بیعت کر لی ہے تو قصور میں طوفان مچ گیا. بلے کے گھر سے اس کے رشتہ دار اس کی مائیں بہنیں اس کو سمجھانے کے لیے آئیں، لیکن مرید کو تو صرف اپنے مرشد کی رضا چاہیے تھی. اس موقع پر بلے شاہ نے فرمایا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑاں تے بھر جائیاں آل نبی اولاد علی نو تو کی لیکاں لائیاں او من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں جیڑا سانو رائیں آکھے بہشتی پینگاں پائیاں جے تو لوڑے باغ بہاراں بلیا طالب ہو جا رائیاں. بلے شاہ کی نظر میں رب تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف طریقت تھا. طریقت پر عمل پیرا صوفیاء کا دھیان نہ مسجد پر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ظاہری عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں. بابا بلے شاہ بھی طریقت کے راستے پر چلتے رہے، آگہی کے عذاب میں جلتے رہے، لیکن اپنے کلام کے ذریعے رب سے اپنے عشق کا پرچار بھی کرتے رہے. پھوک مسلی بھن سٹ لوٹا نہ پھڑ تسبیح آسا سوٹا عاشق کہندے دے دے ہوکا ترک حلالوں کھا مردار عشق دی نویوں نوی بہار. جد میں سبق عشق دا پڑھیا مسجد کولوں جیوڑا ڈریا ڈیرے جا کے ٹھاکر دے بڑیا جتھے وجدے ناد ہزار عشق دی نویوں نوی بہار. وید قرآن پڑھ پڑھ تھکے سجدے کردیاں گھس گئے متھے نہ رب تیرت نہ رب مکے جن پایا تس نور جمال عشق دی نویوں نوی بہار. بھلی ہیر ڈھونڈیندی بیلے رانجھڑ یار بکل وچ کھیلے مینوں سدھ بدھ رہی نہ سار عشق دی نویوں نوی بہار. بابا بلے شاہ کا کلام جو جو عوام میں مقبول ہوا تو ان کی مخالفت بڑھنے لگی. کبھی کفر کے فتوے تو کبھی الہاد کا تانا، لیکن بلا تو حق کا متلاشی تھا، اپنے رب کی تلاش میں تھا جو اسے مسجد میں ملا نہ مندر میں. جب اس نے جان لیا رب کا ٹھکانہ تو اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو بھی بتا دیا. بلا کہتا ہے بھٹ نمازاں چکڑ روزے کلمے پھر سیاہی بلے شاہ شو اندر ملیا بھلی پھرے لکائی. ان کے اس دوڑے نے علماء کو شدید ناراض کیا، لیکن جب انہوں نے کہا بلا پی شراب تے کھا کباب ہیٹ بال ہڈاں دی آگ چوری کر تے بھن گھر رب دا اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ. اس دوڑے کی زبان نے پورے پنجاب میں تہلکہ مچا دیا. علماء کی ناراضی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے خلاف فتوے آنے لگے. ان الزام تراشیوں اور فتووں کا بلے پر کیا ہی اثر ہونا تھا، وہ تو اپنی ہی آگ میں جل رہا تھا. ملاؤں نے طوفان کھڑا کیا تو بلے نے کچھ اس طرح جواب دیا
راتی جاگی کری عبادت راتی جاگن کتے تے تو اتے بھونکوں بند مول نہ ہوندے جا روڑی تے ستے تے تو اتے خسم اپنے دا در نہ چھڈے بھاویں وجن چتے تے تو اتے بلے شاہ کوئی رخت وہاج لے نیتا بازی لے گئے کتے تے تو اتے۔ عشق کا ابتدائی سفر بڑا دلکش دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی راہ پرخطر اور منزل کسی کسی کو ملتی ہے۔ عاشق کی ذرا سی نہ سمجھی یا کوتاہی معشوق کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال بلے کا ہوا۔ ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ شاہ عنایت بلے شاہ کے ان طور طریقوں سے شدید خفا ہوئے اور اپنی مجلس کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ مرشد کی اس بے اعتنائی پر بلے شاہ تڑپ اٹھے۔ اسی بے چینی کے عالم میں انہوں نے کہا، اب لگن لگی کہ کریے، نہ جی سکتے نہ مریے۔ مرشد کی بے اعتنائی پر بلہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، بلہ کی جانے ذات شکتی کون، نہ سونن نہ کام بکھیڑے ونجے جاگن سون۔ مرشد کی ناراضی بلے پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ وہ اپنی انفرادیت بھلا بیٹھا، اس کیفیت میں چلا گیا جہاں صرف یکتائی تھی، یکجائی تھی۔ اس حالت کو صوفیہ کرام حالت فنا یا لاہوت کہتے ہیں، جہاں انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اور اپنی میں کو محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔ بلہ کہتا ہے، مینوں کی ہویا میں اتھوں گئی گواتی میں، جیویں کملی آکھے لوکاں مینوں کی ہویا، میں وچ ویکھن تے میں نہیں ہوندی، میں وچ دسنا ہے تو، سر تا پیر تیک وی تو ہی، اندر باہر تو، بلہ کی جانا میں کون۔ مرشد کی یاد میں ایک جگہ بلہ کہتا ہے، بنا مرشدوں کامل بلیا تیری ایویں ہی گئی عبادت کیتی۔ محبوب سے ملنے کے لیے سالک جن رستوں سے گزرتا ہے، جن منزلوں کو عبور کرتا ہے، بلے شاہ نے اپنی کافیوں میں ان مرحلوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ شریعت میری مائی ہے، طریقت میری دائی ہے، ایک کو حقیقت آئی ہے تے معرفتوں کچھ پایا ہے، ٹک بوجھ کون لکایا ہے۔ صوفی کو شریعت، نظریہ اور عمل کے ایک ناقابل تقسیم وجود کے طور پر تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ صوفی اگرچہ شریعت پر عمل درآمد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ حقیقی روحانی زندگی کے تقاضوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کے محاذ ہمیشہ سے ملا ہی کے ہاتھ میں رہے ہیں۔ عشق میں غرق صوفی ان کے رسم و رواج کا پابند کیسے بنے؟ سو بلہ بھی باغی ٹھہرا، لیکن اس باغی نے اپنے یار کو آخر کار منا ہی لیا۔ محبوب کے دیدار کے لیے زنانہ لباس پہنے بلہ لاہور کی اونچی مسجد کے باہر گھنٹوں ہیجڑوں کے ساتھ رقص کرتا۔ آخر کار اس نے ایک روز محبوب کو منا ہی لیا۔ کہتے ہیں اس روز شاہ عنایت قادری مسجد سے تشریف لا رہے تھے کہ سامنے بلے کو دیکھا، جو زنانہ لباس میں گھنگرو پہنے ہیجڑوں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ مرشد نے دریافت کیا کہ تم بلہ ہو؟ مرید فوراً قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ایسے بہے کہ مرشد کی ساری ناراضی بہا کے لے گئے۔ مرشد نے انہیں اٹھایا اور اپنی سرپرستی میں دوبارہ لے لیا۔ پھر بلے نے مرشد کا در نہ چھوڑا۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کے سفر کی منزلیں عبور کی اور تیزی سے عبور کی۔ وہ دور پنجاب کا کٹھن ترین دور تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوجوں نے پنجاب میں کشت خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان حالات میں ایک راست گو صوفی سنت کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ بلے نے اپنے پنجاب کا نوحہ کچھ اس طرح لکھا، در کھلیا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، وچ ہادیاں دوزخ ماریاں، سانو آ مل یار پیاریا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے تنگ سکھوں نے 1765 میں امرتسر میں جب لاہور پر قبضے کا منصوبہ بنایا تو بلے شاہ نے اس کی تصویر کشی کچھ ایسے کی، الٹے ہور زمانے آئے، کان لکڑ نو مارن لگے چڑیاں جرے کھائے،
عراقیاں نو پے چابک پوندی گدے خود پوائے بھلا حکم حضوروں آیا تسنو کون ہٹائے الٹے ہور زمانے آئے افغان حملہ آور ایک شہر فتح کرتے تو دوسرے شہر میں شورش برپا ہو جاتی کابل سے بنگال تک کا طاقتور حکمران پنجاب کے سیدھے سادے کسانوں کو زیر نگیں کرنے میں ناکام رہا لوگوں نے اپنی اس آزادی کی قیمت اپنا لہو دے کر چکائی اپنی دھرتی اپنی روایات اور اپنے مذہب سے عقیدت رکھنے والوں کو بلے شاہ نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا مغلاں زہر پیالے پیتے بھوریاں والے راجے کیتے سب اشراف پھرن چپ کیتے بھلا انہاں نوں چاڑیا ہی روے عشقاں ماریا ہی کہو کس نو پار اتاریا ہی لوگ کہتے ہیں بلا باغی تھا لیکن شاید در حقیقت وہ مخالف تھا اپنے عہد کے طور طریقوں کا اس دور کے رسم و رواج کا وہ ناقد تھا مذہب پر ملاؤں کی اجارہ داری کا وہ ان کی منافقت کا سر عام تمسخر اڑاتا اگر وہ بھی منافقت کا مظاہرہ کرتا تو پھر بہتر زندگی کے لیے سب کچھ تھا اس کے پاس حسب نسب اعلیٰ تعلیم حسن و جمال عزت شہرت سب کچھ تھا لیکن اس کا مطمع نظر یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں وہ تو ساری عمر آگہی کے عذاب سے دوچار رہا اپنے درد کو کافیوں دوڑوں اور سہ حرفیوں کی صورت بیان کرتا رہا اس کے ورثے میں قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا جس صوفی نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کی تلاش میں گزاری وہ درویش جب اس دنیا سے چلا گیا تو نام نہاد ملاؤں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی مخالفت کی اس کے مخالفین تو صفائے ہستی سے مٹ گئے لیکن بلا آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ انسان خدا کا عکس ہے اور نجات صرف خدا سے اتصال میں ہی ہے نت پڑھنا ہے استغفار کیسی توبہ ہے اے یار ساوی دیکھ کے لوی سوائی دادیاں دی تو بازی لائی مسلمانی یہ کتھوں آئی جتھے نہ جانا اتھے جائیں مال پر آیا دھر کھائیں کوڑ کتاباں سر تے چائیں اے تیرا اعتبار نت کرنا ہے استغفار امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ